औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान चौधरी शहबाज अराई और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम से हुकाम तक। नाजरीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर और खसूसन गिलगित बल्किस्तान के इलेक्शन पर। अगर बात की जाए गिलगित बल्किस्तान के इंतखाबात की, तो उसमें तमाम जो पार्टियां हैं वो अपनी अपनी कैंपेन चला रही हैं, अपने अपने झूठे और सच्चे जो वादे हैं वो अवाम के साथ करते नजर आते हैं। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो अगर जो पाकिस्तानी सियासत का कल्चर भी समझा जाता है कि एक दूसरे पर इल्जामात लगाना कि वो ऐसे करता है और वो ऐसे करता है, हम ऐसे करेंगे, मगर करता कोई भी नहीं है। इस पे बात करेंगे। और इसके साथ साथ मुल्क की जो बड़ी सियासी पार्टियां हैं, बात की जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, बात की जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, बात की जाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, तो वहां पर तमाम सियासी पार्टियां जो हैं उनको जो है एक जैसा प्लेइंग लेवल खेलने को नहीं मिल रहा। बात करें अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो उनको वहां पर जाना ही बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात की जाए तो वो कैंपेन करते भी नजर आते हैं। सदर जो मुस्लिम लीग नून के हैं नवाज शरीफ, वो भी आपको कैंपेन में जलसे करते खिताब करते नजर आएंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी आपको कैंपेन और जलसे और एक दूसरे पे इल्जामात, बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो यही भी कहा है कि हम एक मेहमान को वेलकम करते हैं, और उनकी जो वेलकम करने का अंदाज और तंजिया अंदाज जो था वो वेलकम करना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को ही था। इस पे बात करेंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वो अभी तक 2017 से आगे नहीं बढ़ सके, क्योंकि अभी भी उनका बयानिया वही है। हालांकि अगर बात की जाए वफाक की, तो उसमें उनके छोटे भाई मियां शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के वजीर आजम हैं, और अगर बात की जाए पंजाब की, तो वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ उनकी बेटियां, मगर वो अभी तक 2017 में ही फंसे हैं। और उनका कहना फिर वही था, फिर वही बयानिया था कि मुझे क्यों निकाला। सर, आपको शायद पता नहीं है कि वफाक में आपके भाई की हुकूमत है, पंजाब में आपकी बेटी की हुकूमत है, तो वो क्यों निकाले वाले मामला तो खत्म हो चुके हैं। पार्टी आपकी है पंजाब में, वफाक में पार्टी आपकी है। अब आपने लोगों को कुछ करके दिखाना है, अवाम को आपने रिलीफ देना है। कि अभी आप ये पूछ रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला, भाई उस अवाम को क्या पता हो जिसके आगे आप खिताब कर रहे हैं, अवाम ने निकाला आपको। तो इस पे डिस्कस करेंगे कि अवाम से पूछना कि मुझे क्यों निकाला गया था, मुझसे क्यों गिले करते हो, मुझसे क्यों बात करते हो, मैं इस चीज का जिम्मेदार नहीं हूं। अगर महंगाई बढ़ रही है, अगर अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा, तो मौजूदा जो इक्तदार में है जिम्मेदार तो वही है, चाहे उनके इत्तेहादी हो या वो हो। फिर दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि वफाक में आप इत्तेहादी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, लेकिन अगर एक दूसरे पे तनकीद की बात की जाए, वार की बात की जाए, तो वो एक दूसरे पे तीर बरसाते नजर आते हैं। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जब इलेक्शन 7 जून को जो होने जा रहे हैं, उसमें फिर ये इत्तेहादी होके तो मिली जुली हुकूमत बना लेंगे। इसके बाद बात करेंगे बजट जो है 2026 का, वो भी आने को तैयार है। उसमें जो अवाम है उस पर कितने टैक्सेस लगाए जाएंगे, कितना अवाम पर मजीद बोझ डाला जाएगा। हुकूमत वक्त इक्तदार में जो जमात है उसका कहना है कि अवाम पे कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, अवाम को बिल्कुल रिलीफ दिया जाएगा। मगर अगर साथ ही देखा जाए तो सोलर पे टैक्स, ईवी जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां उस पर टैक्स, पेट्रोल पे टैक्स, बिजली पे टैक्स, गैस पे टैक्स, पानी पे टैक्स, कौन सी चीज ऐसी है जो आम आदमी जो उसको यूज करता है और उसको टैक्स नहीं देना पड़ता। इन सारी सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के लाहौर के प्रेसिडेंट हैं, सीनियर रहनुमा हैं मियां वहीद साहब। सर, आपको वेलकम करते हैं। इनके साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राव खालिद साहब। सर, आपको भी वेलकम करते हैं। इनके साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर रहनुमा है मेंबर सूबाई असेंबली हैं वसीम अंजम सिंधु साहब। सर, आपको भी वेलकम करते हैं। और हमें टेलीफोन लाइन पे सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नईम हैदर पंजोता साहब, वो ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले मियां साहब ये बताइएगा कि इलेक्शन के बाद में बात करते हैं, बजट में बताइएगा, अवाम इतनी परेशान है और हुकूमत कहती है कि हम रिलीफ देंगे, किसको देंगे रिलीफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं इस पे कोई बात, हालांकि हुकूमत के हम लोग भी हिस्सा है, हिस्सेदार हैं जी बिल्कुल ऐसी, लेकिन इस गुनाह में भी जो अवाम को तकलीफ दे रहे हैं उसमें भी हिस्सेदार मेरा ख्याल है कि मेरी बात सुनेंगे तो वो गुनाह और सवाब वाली उससे निकल जाएंगे। असल मसला ये है जी कि पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात हैं, आप देखिए कि जो
ایک ہمارے خطے میں جو جنگ ہے اس کے اثرات براہ راست پاکستان پہ جس طرح سے، کیونکہ آپ کی ساری کی ساری امپورٹ، کیونکہ آپ بیس ہی امپورٹ پہ کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ تو سارا کچھ آپ کا جہاں سے آ رہا تھا وہ تو بلاک ہونے کی وجہ سے یہاں پہ بہت زیادہ جو ہے نا اس کے اثرات پڑے ہیں، اور پیٹرول جس قیمت پہ گیا ہے، اور خاص طور پہ یہاں کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو فگر جو ہے نا وہ جس طرف جاتے ہیں اس پہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم کس طرح سے، اور میرے بھائی ایم پی اے صاحب کس طرح سے ہم لوگ ڈیفینڈ کر پائیں گے اس بات کو، کیونکہ ہم آئی ایم ایف کے 2 پروگرام جو ہمارے اس وقت 24 سے 26 تک کے ہیں، اتنے پیسے ہم نے ان سے لیے نہیں ہیں جتنے ہم نے پیٹرول کی مد میں عوام سے لے لیے ہیں۔ 10 ارب ڈالر 2725 ارب 2725 ارب روپیہ آپ نے لیا سر، ٹوٹل 10 ارب ڈالر تینوں نے لیا، آپ نے تینوں پارٹیوں نے مل کے لیا 10 ارب ڈالر جو ہے نا، اس میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو ہے نا اس پہ جب سے یہ پروگرام 2 ہیں، اور یہ دونوں پروگراموں سے زیادہ پیسے ہم نے آئل پہ جو ہے نا، یہ کیونکہ آسان ہدف ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں کسی بھی ملک کے لیے یہ آسان کام نہیں ہوتا بجٹ، اس لیے کہ جب تک آپ کی اکانومی تب تک بہتر نہیں ہوگی جب تک آپ ایکسپورٹ کے لیے کچھ نہیں، بالکل ایسے ہی۔ لیکن ایکسپورٹ کیسے ہوگی جب آپ کے یہاں بجلی جو ہے وہ آپ غور کر لیں کہ انڈیا سے آپ ڈبل میں بجلی آپ کا یہاں پہ 11.6 سینٹ کی آپ دے رہے ہیں سنتی یونٹ کو، وہاں پہ وہ دے رہے ہیں 6 جو ہے نا سینٹ کی۔ آپ کا ویتنام جو ہے نا وہ 8 کی کر رہا ہے، بنگلہ دیش ہے وہ بھی آپ سے وہ آدھے میں دے رہا ہے، تو ان کے لیے کتنی سہولت ہے، اور وہاں پہ ان کے لیے باقی جو ان کو ان کے ملک کے اندر ایسا ایک ماحول پیدا کیا گیا ہے کہ جس سے وہ وہاں پہ ایکسپورٹ کے لیے وہاں پہ صنعتی جو ہے نا وہ اپنا کام کر سکیں۔ ہمارے یہاں پہ آپ دیکھیے کہ میں تو ہمیشہ جتنے بھی تاجر حضرات ہیں یا جتنے بھی وہ لوگ جو صنعت سے متعلقہ ہیں، جو خاص طور پہ انڈسٹری یہاں پہ لگاتے ہیں، میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ جہاد کر رہے ہیں پاکستان کے اندر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے وہ ماحول ایسا بننا ہی نہیں دیا، یہاں پہ اتنے ادارے ہیں جو اس کو ڈسکرج کرتے ہیں، یہاں پہ ان کو چلنا ہی نہیں دیا جاتا۔ ان حالات کے اندر جب بجلی آپ کی بہت مہنگی ہوگی، جب آئل سے آپ کے جس سے آپ کی جو پوری زراعت کا سارا آپ کا ڈیزل پہ ساری فیول چلنے ہیں، سارے کام جو ہے نا جس پہ ہونے ہیں، اور آپ کے کھاد کے بیج کے آپ کا جو ملک جو ریڑھ کی ہڈی آپ کی زراعت، وہ آپ زمیندار سے آج پوچھ کے دیکھیں کہ اس کا کیا حال ہے۔ جب یہ سارے حالات ہوں گے تو میں بجٹ کی کیا بات کروں یہاں پہ؟ بجٹ میں تو وہ یہی ہے کہ جو بھی فگرز ہم دیں گے ہم کہیں عوام پہ نہیں ڈال دیں، تو الٹیمیٹ آنا تو وہیں پہ ہے، براہ راست ہر چیز پہ ہم جو ہے نا، ایک کنزیومر جو ہے جو بھی چیز لیتا ہے وہ تو ٹیکس دے رہا ہے۔ تو جب تک اس ملک کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں پچھلی، آپ کی کوئی بھی اس سے بری عظمہ نہیں ہے، نہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب ہم نے کوئی بڑا جو ہے نا یہاں پہ کوئی ایسا کام کیا۔ سب ذمہ دار ہیں جب تک یہاں پہ وہ معاشی جو ہے نا، آج دیکھیں کہ ہم نے دنیا کے اندر اتنی زیادہ جو ہماری کامیابیاں ہیں، اتنی زیادہ جو بڑی ہماری جو خارجہ پالیسی کی کامیابی رہی ہے، لیکن ملکوں کے اندر الیکشن کے فیصلے کبھی بھی خارجہ پالیسیوں پہ نہیں ہوتے۔ وہ ملک کے اندر کی جو پالیسیاں ہیں عوام کے لیے بہتر، جو ان کو سہولتیں ہیں، وہاں کی مہنگائی اور وہاں کی جو پرائسز ہیں وہ فیصلہ کرتی ہیں۔ وہ امریکہ ہو، وہ چاہے دنیا کا کوئی بھی ملک ہو جہاں پہ بڑی سی بڑی جمہوریت بھی ہے، وہاں پہ بھی وہ فیصلے جو ہے نا وہ عوام کی جو ان کو سہولت ہے اس سے دیے جاتے ہیں۔ اس کی ثبوت آپ کل ہی دیکھ لیں، میاں صاحب کل ایک ان کی اسپیچ جو تھی، انہوں نے کیا بات وہاں کی ہے، انہوں نے کوئی یہ نہیں کہا کہ ہماری حکومت نے، میرے بھائی نے یا میری بیٹی کا جو اس وقت پورا، انہوں نے کوئی ذکر تک نہیں وہاں پہ کیا، اور نہ ہی انہوں نے یہ کہا کہ ہماری خارجہ پالیسی کیا کہ ہم دنیا کی ثالثی کر رہے ہیں، وہاں پہ یہ ذکر نہیں ہوا۔ انہوں نے سڑکوں کی بات کی ہے، انہوں نے وہی باتیں کی ہیں کہ ہم نے آپ کو یہ دیا تھا، ہم نے یہاں پہ یہ سارا آپ کے لیے جو سہولتیں پیدا کی تھی، آج وہ نہیں ہے، آج اس طریقے سے کام نہیں ہو رہا۔ بلاول بھٹو صاحب جو وہاں بات کر رہے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے نام آپ کو ہم نے دیا ہے، اس کے بعد جو ہے نا ہم آپ کے لیے یہاں روزگار پیدا کریں گے، باقی کریں گے، یعنی پوری کی پوری الیکشن کمپین جو ہے وہ اسی چیز پہ بیس کر رہی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بھی ہمارا پورے کا پورا جو نظام ہے تب تک، اور یہ بجٹ خاص طور پہ جب تک ہم یہاں پہ صنعت کو اور خاص اپنی ایکسپورٹ کو اور اس کے بعد جو ہے اپنا زراعت کو جو ہے نا ترجیح نہیں دیتے اور یہاں ان کے لیے سہولتیں پیدا نہیں کرتے، یہاں پہ جس طرح سے بھی ہو ہمیں زمیندار کے لیے خاص طور پہ اور صنعت کار کے لیے یہ اس طرح کے مواقع انہیں دینے ہوں گے، تب جا کے پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی یہاں پہ ہم بڑے جو ہے نا چوڑے ہو کے یہ بات کر سکیں گے کہ جی بجٹ میں ہم نے عوام کے لیے کچھ رکھا ہے۔ یعنی کہ اس بات کا لبے لباب یہ ہے کہ بجٹ میں کوئی عام آدمی کو ریلیف نہیں ملے۔ نہیں، بجٹ میں دیکھیے آپ دے ہی نہیں سکتے، جب بھی کہیں گے ہم یہی بات کہیں گے کہ یہ غریب آدمی کے لیے نہیں ہے، لیکن مجھے بتائیے کہ اشرافیہ کے لیے کیا کیا سہولتیں نہیں ہیں، اشرافیہ کے لیے کیا کیا یہاں پہ معاملات نہیں ہیں۔ وہ ایک گورکھ دھندا جو ہے نا اس کو ہم
الفاظ میں جتنا مرضی خوبصورت کر لیں، لیکن سچی بات یہی ہے کہ جب تک ہم قرضوں پہ ہیں، جب تک ہم اپنی جو ہے نا وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوتے، اپنی قوم کو کام نہیں سکھاتے، کام کرنا نہیں سکھاتے. اور دیکھیے کہ ہماری لیبر بھی اگر باہر، جہاں سے ہماری سب سے زیادہ جو پیسہ آتا ہے وہ تو وہی جو ہمارے لوگ اوورسیز باہر کام کر رہے ہیں، وہاں پہ بھی وہ دیکھیں لیبر ہی ہے. اور خاص طور پہ مڈل ایسٹ میں جہاں آج حالات خراب ہیں، وہ مڈل ایسٹ کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں وہ کون سی کام کر رہے ہیں؟ آپ کے مقابلے میں انڈیا کے جو لوگ ہیں وہ سکلڈ وہاں پہ، ہم نے یہاں پہ اس کو بھی پورے طریقے سے ادارے موجود ہیں، ہر چیز موجود ہے، لیکن اس طریقے سے ہم اپنی لیبر کو وہاں پہ وہ لیبر نہیں بھیج سکے جو وہاں سے بہتر ہمارے لیے، کیونکہ ہمیں یورپ، امریکہ یا باقی انگلینڈ سے وہ پیسے، سیٹلڈ لوگ وہ پیسے نہیں بھیج رہے. جو پیسے جو ہے نا ہمارا سب سے زیادہ جو ہے نا مڈل ایسٹ سے آتا ہے، تو وہاں پہ بھی ہمارے پاس کوئی اس طرح کی سکلڈ، یہ سارے کا سارا ایک، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جب تک یہ ریفارمز نہیں ہوتی. کس کی ذمہ داری ہے میاں صاحب؟ دیکھیں یہ ساری کی ساری جو ہے نا ذمہ داری میں تو سب سے پہلے اپنی برادری کو دوں گا، کیونکہ ہم نے جو ہے نا جب سے ہم سچی بات کرنے سے ڈرتے ہیں، ہم نے دیکھنا ہے کہ لیڈر کس بات پہ خوش ہوتا ہے. میرے بھائی میرے ساتھ بیٹھے ہیں، ہم مجبور ہیں پارٹیوں کے اپنے اپنے لیڈر کی تعریف کرنی، چاہے وہ غلط بات کریں، چاہے وہ جو بھی ہو. جب تک پارٹیوں کے اندر لوگوں میں یہ دم خم نہیں ہوتا وہ لیڈر کے منہ پہ بات کر سکیں اور جو غلط پالیسی ہے اس کو غلط کہیں، صحیح کو صحیح نہیں کہتے، تب تک یہ کام یعنی کہ عوام کا جو حال ہے یہ ایسے ہی رہنا ہے. عوام کے لیے میں وہی بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں ہم عوام کے نمائندے ہیں، ہمیں بات کرنی ہے، اور یہ فیصلے کریں گے نہیں، یہ جب بھی ہوں گے نا، آپ لوگ کریں گے نہیں تو کیسے ہوگی؟ یہ چوہدری صاحب یہ جب بھی ہوں گے جب اسمبلیوں میں یہ باتیں ڈسکس ہوگی، جب اسمبلیوں کے اندر بات ہوگی، جب آپ کی وہ جو سپریم ہے جس کو آپ کہتے ہیں پارلیمنٹ سپریم ہے، جب وہ پارلیمنٹ سپریم ہوگی، جب فیصلے وہ کرے گی، تو میرا خیال ہے کہ تب جا کے نا جب سیاسی لوگ جو ہے نا وہ پورے اختیار میں ہوں گے. آج جو نکلتا ہے وہ انگلی اس کی کدھر ہوتی کہ میرے پاس تو اختیار ہی نہیں تھا. تو میں آج سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ ایک عرصے سے یہاں پہ سیاسی وہ جو ایک عدم استحکام ہے، سیاسی وہ ماحول نہیں ہے، الیکشن پہ کسی کا اعتبار نہیں ہے، جو پیچھے ہوتا آ رہا ہے. آپ پورے کے 2002 سے شروع کر لیں آج تک کے الیکشن کو لے آئیں، کوئی ایک پارٹی، میرے ساتھ پیپلز پارٹی کے میرے بھائی بیٹھے ہیں، یہ بتائیں گے کہ فلاں الیکشن ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، وہ کہیں گے جو 2013 میں 2018 میں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. یہ ہم تو آج اسی یہاں پہ تو جو ہار جاتا ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. چوہدری صاحب ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے. 18 میں آپ لوگ کہتے ہیں آپ سے زیادتی ہے، 24 میں وہ کہتے ہیں، یہ ہمیں فیصلہ، یہ جب ہم خود بیٹھ جائیں گے نا آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کریں گے، ہم کسی اور کی طرف نہیں دیکھیں گے. ہمارے لیڈران جو ہیں اور ہماری قوم جو ہے وہ جب لیڈروں پہ، اور لیڈر جو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ یہ ہمارا جو ہے نا وہ ڈومین ہے، اس میں ہم دوسرے کسی کو نہیں آنے دیں گے. صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی وفاق میں تو اتحادی ہیں آپ، اور اگر ابھی الیکشن کی بات کریں تو اس پہ تیر دونوں طرف سے ایک دوسرے پہ نشاور کیے جا رہے ہیں، تو کیا یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے، ووٹ حاصل کرنے کے لیے، کہ پھر آپ ادھر بھی مل کے مل کے حکومت بنانی ہے آپ نے؟ یہ میں آج پروگرام میں کہہ رہا ہوں، اور 6-8 کے بعد پھر پروگرام میں بات کریں گے کہ مل کے بنا رہے ہیں یا اکیلے بنائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کے خیالات پہ پابندی تو نہیں لگا سکتا سر، نہ میں آپ کی زبان کو بند کر سکتا، جو آپ کا دل میں ہے. زبان تو آپ لوگ بند کر سکتے نہیں، ہم نہیں کر سکتے سر، اقتدار ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی زبان بندی نہیں کی کسی کی، یہ میں گارنٹی سے بات کر رہا ہوں. یہ کریڈٹ جاتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو کہ اس نے ہمیشہ آزادی اظہار کے اوپر آزاد جو ہے نا مکمل آزادی دی، اس پہ کبھی روک ٹوک نہیں کی. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی خاصہ رہا ہے. باقی تمام پارٹی جو کچھ کرتی ہے میں اس کے بارے میں بھی اس وقت بات نہیں کرتی، موضوع ہی نہیں ہے اس وقت. اب رہ گئی بات، آپ نے پوچھا کہ ہم لوگ وہاں پہ الائز ہیں، اتحادی ہیں. بالکل ہے اتحادی، لیکن حکومت میں نہیں ہے. ہم دیکھیں ہمارے پاس جو عہدے ہیں وہ آئینی ہے، کانسٹیٹیوشنل عہدے ہیں. تو سر چھوڑ دیں، جب آپ نے آئینی عہدے لیے ہیں نا تو تھوڑی بہت لائبلٹی، تھوڑا بہت بوجھ بھی لیں. اب چلے تھوڑے بہت کی بات کرتے ہیں، تھوڑا بہت ہم لے بھی رہے ہیں. تھوڑے بہت میں ہم اس وقت جتنا نقصان پاکستان پیپلز پارٹی ان کے الائز ہونے کے بنا پہ اٹھا رہی ہے نا، یہ کبھی کسی پارٹی نے نہیں اٹھایا ہوگا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو کبھی اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا الائز ہو کے پہنچا. میں یہ بالکل آن دا ریکارڈ یہ بات کر رہا ہوں. ٹھیک، اگلی بات آ رہی ہے کہ ہم اس پہ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے ٹیکس کی بات کی نا، اور آپ نے بجٹ کی بات کی. بجٹ کو آج تک جو بھی حکومت آئی ہے اس نے ہمیشہ کیا کہا ہے کہ عوام کے لیے کوئی ٹیکس نہیں ہوگا.
بھائی عوام تو ایک ماچس کے تنکے سے، یہ تیلی جس کو کہتے ہیں نا، بالکل ایسے اس سے لے کر دیا سلائی سے لے کے اور آپ کی ہر چیز کے اوپر ٹیکس دے رہی بالکل ہے. دے رہی ہے. آپ نمک خریدے ٹیکس دے رہے، ماچس خریدے ٹیکس دے رہے، گوشت خریدے ٹیکس دے رہے، روٹی خریدے ٹیکس دے رہے. آپ کون سی چیز ہے جس پہ ٹیکس نہیں دے رہے؟ تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ عوام کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے. اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہے. یہ سب جھوٹ ہے، اور یہ جھوٹ ہے بلکہ جھوٹ کا پلندہ ہے پورا. اور عوام کے اوپر اس وقت جو ہے نا، اس حکومت نے جتنا ٹیکسز کی بھرمار کی ہے نا، اتنا کبھی کسی حکومت نے نہیں کی. آپ کے اتحادیوں نے، پاکستان مسلم لیگ کی بات کر رہا ہوں، اتحادی جس کی ہوئے حکومت کہہ دیں اتحادیوں جس نے کی حکومت ہے، اتحادی یہ آپ کو بھی پتا ہے جس کی حکومت، نام لینا ضروری نہیں، سب کو پتا. میں نام اتحادی ہیں میں آپ کے. نام نہ بھی لوں تو لوگ پہچان جاتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ میں نون کہہ رہا اور ہوں نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اتحادی ہیں، پاکستان آپ دونوں ذمہ دار ہیں. پاکستان یہ مسلم، دیکھیں ان کا تھوڑا سا کردار ہے، انہوں نے پہلے ایگری کیا کہ ہم ذمہ دار ہیں. دیکھیں پاکستان مسلم لیگ کی میں بات کر رہا ہوں. پاکستان مسلم لیگ اس وقت اقتدار میں ہے. جی ہم کہیں پہ نہ ہمارے پاس کوئی منسٹری ہے، نہ ہمارے پاس کوئی ایڈوائزری ہے، نہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہے. ہمارے پاس انجوائے تو ہے نا سر. اب آپ راؤ صاحب دیکھیں گورنرشپ انجوائے نہیں ہے، سر گورنرشپ، سینٹ کا چیئرمین انجوائے نہیں ہے. گورنرشپ کسی نہ کسی میں کرنا ہے، بننا تھا نا. پریزیڈنٹ آف تو اگر پاکستان، ہمارے پاس ہماری پریزیڈنٹ آف پاکستان، اگر ہمارے پاس اتنی سیٹیں موجود تھیں تو ہمیں مل گئی، تو کسی نے ہم پہ ترس نہیں کھایا، کسی اللہ واسطے نہیں دی. پھر ذمہ دار تو ہے نا. آپ لوگوں کو، لوگوں نے ووٹ دیے، ہمارے کامیاب ہوئے، تو پھر لوگوں کا رائٹ تو آپ لوگوں پہ ہمارے پہ جو ذمہ داری ہے، ہم اس ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں. اور ہمیشہ چاہے وہ آپ کی پارلیمنٹ ہو یا پارلیمنٹ سے باہر ہو، ہم حکومت پہ تنقید بھی کرتے ہیں، ہم حکومت کو راستہ بھی دکھاتے ہیں. اب اگر وہ راستہ دیکھنا نہیں چاہتی اور وہ تنقید سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتی تو اس کا قصور ہے، ہمارا تو نہیں ہے. ہم تو ہمیشہ، آپ کبھی بھی، آج کل آپ بلاول بھٹو صاحب کی جو ہے وہ تقریر اٹھا کے دیکھ لیں، کیا انہوں نے حکومت کو نہیں للکارا؟ وہاں پہ سیدھا سیدھا للکارا نا. کسی اور میں جرت ہے حکومت کو؟ آپ مجھے بتا کسی دیں. اور کو آپ لوگ آگے آنے دیں تو پھر ہے نا، جو تیسری پارٹی ہے اس کو تو آپ لوگ دیکھیں، آنے نہیں دیں. میں اس کے سر ان کو میں اپنی پارٹی کا نقطہ نظر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی کسی بھی جماعت کو روکنے کے حق میں نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ہر جماعت کو، سیاسی جماعت کو، الیکشن ہو. پاکستان مسلم لیگ نون 47 ہے سر بالکل 47 ہوگی. یہ آپ نے فیصلہ چیئرمین نے کہا، آپ نے فیصلہ کرنا. چیئرمین نے 47 ہے، دیکھیں ہے، اس میں کون سی بات ہے. اور ہمارے چیئرمین نے جو کہا ہے، انہوں نے کہا 47 آپ دیکھ لیں، 47 کو میں دیکھ لیتا ہوں، 45 کو آپ دیکھ لیں. دیکھیں بالکل یہ کہا ہے، اور ہم اس کو بھی آن کرتے ہیں اس بات کو کہ یہ اس سر آپ جعلی لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ووٹ چوری کیے، جن کا مینڈیٹ نہیں بنتا، پھر آپ ان کے ساتھ کیوں اتحاد؟ جی ایگزیکٹلی. اب آ جائے اس بات پہ. آپ چاہتے ہیں کہ ہم 2022 والی غلطی کریں جو پی ٹی آئی نے کی تھی، کہ اسمبلیوں سے باہر آ جائیں اور اسمبلیاں جو ہے پنجاب کی بھی توڑ دیں. اگر آپ لوگوں کا اسمبلیوں میں کردار نہیں ہے تو نہ ہونے کے برابر ہے. سن لیں تو ہم وہ یعنی کہ کردار ادا نہ کریں اور اس کے بعد باہر آ کے بھائی کیا کردار نہیں ادا. ہم اس وقت حکومت کو پورا آئینہ دکھا رہے. ہم کل کے جو الیکشن ہو رہے ہیں، آئینہ دکھانے سے عوام کو کوئی ریلیف ملا ہو، عوام کا کوئی فائدہ ہوا ہو، عوام کو ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں، پیٹرول میں، بجلی میں، گیس میں، کسی چیز میں کوئی ریلیف تو ملا ہو. دینا فائدہ آپ لوگوں نے نہیں. میں نے اور آپ نے، چاہے پیپلز پارٹی ہو چاہے وہاں پہ کوئی اور بیٹھا ہے، اس نے حکومت سے مطالبہ کرنا ہے. ہم بھی مطالبہ کرنے والے ہیں. آپ مطالبہ نہیں کرتے، آپ ان کے اتحادی ہیں. ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. وہاں پہ پیٹرولیم کا منسٹر کون ہے؟ وہاں پہ جو اپنا وزیر دفاع کون ہے؟ آپ اتحادی ہیں. سندھ میں کیا ہے؟ دیکھیں سندھ میں دودھ کی نہریں، سندھ میں الحمدللہ سیاسی کلچر اس سے بہت بہتر ہے پنجاب کی نسبت. وہاں پہ لوگوں کو پکڑ دکڑ کے اندر نہیں کیا جا رہا. ادھر بھی وہ حال ہے دوسرے صوبوں میں. وہاں پہ اگر پی ٹی آئی کے ادھر بھی یہی حال ہے. میری آپ پولیٹیکل بات کریں، وہاں پہ اگر پی ٹی آئی کے جو وزیر اعلیٰ گئے تھے ان کو وہاں پہ ویلکم کیا گیا تھا. پنجاب کی طرح ان کو روکا نہیں گیا تھا. وہاں پہ بیریئرز نہیں لگائے گئے تھے، وہاں پہ پابندی نہیں لگائی گئی تھی. ویلکم کیا گیا تھا، اس کے بعد روکا بھی گیا. دیکھیں پہلے ویلکم کیا، آپ نے کہا سیدھے غلطی کر رہے ہیں. نہیں، انہوں نے جب دیکھیں ان کو جو ایک لائن ڈرا کی جاتی ہے، دیکھیں آپ نے پولیٹیکل جو ہے ایکٹیویٹیز کریں، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے جو ہے اس کے پس منظر میں اگر آپ دوسری ایکٹیویٹیز کریں گے تو اس کے اوپر پھر پابندی لگائی جاتی ہے نا. ہم وہاں پہ امن و امان کو نقصان تو نہیں پہنچنے دینا چاہتے تھے، اور اس کو مکمل سپورٹ دی، ان کو سیکیورٹی دی، ان کو جہاں جہاں پہ وہ جانا چاہتے تھے ان کو پہنچایا. کہیں پہ کسی جگہ پہ ان کو رکاوٹ نہیں ڈالی گئی. ٹھیک. اب یہ پیپلز پارٹی اس وقت بھی
گلگت بلتستان کے اندر جو الیکشن ہے ان میں بھی ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ تمام جماعتوں کو فری اور فیئر الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے. یہاں پہ کسی جماعت کے اوپر بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کو رکاوٹ ڈالنی چاہیے. اور وہاں پہ چیف الیکشن کمشنر جو اس وقت جو حالات ہیں, جس طریقے سے وہ آر اوز کو چینج کیا, جس طرح اس نے وہاں پہ جو ہے وہ اپنا ووٹرز لسٹیں چینج کی, جس طریقے سے اس نے وہاں پہ یہ وزراء, دیکھیں آج تک پاکستان کی تاریخ میں وزراء کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دی گئی تھی؟ کبھی نہیں دی جاتی. یہاں پہ وہ جاتے ہیں, ان کے اوپر بعد میں جو ہے وہ اعتراضات بھی لگتے ہیں, ان کو جواب دینا پڑتا ہے, لیکن یہاں پہ تو باقاعدہ این او سی جاری کیے جا رہے ہیں کہ جائیں جی آپ کو, یعنی کہ نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ ہے, آپ جا کے حصہ لیں. دوبارہ تو آپ کی طرف. السلام علیکم پنجوتا صاحب. پنجوتا صاحب آواز سن پا رہے ہیں آپ میری؟ جی آ رہی آواز بالکل. تھینک یو ویری مچ. اچھا یہ بتائیے گا کہ الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون بھی کہہ رہی ہے کہ آپ کو پورے رائٹس دیے جا رہے ہیں, لیکن ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں آپ لوگوں کو تو ادھر انٹر نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کے ذرائع صرف نے کیا کہنا ہے, ہم خود گئے وہاں پر, میں خود بیٹھا ہوں زندہ جیتا جاگتا, ہمیں نہیں جانے دیا. سیکرٹری جنرل سلمان راجہ صاحب تھے اور شوکت بسرا صاحب تھے, زہید صاحب تھے. ہم گلگت کے حدود میں داخل ہوئے ہیں, پہلی چوکی پر ہمیں روک کے صوبہ بدل کر دیا گیا, ہمیں اندر انٹر ہونے کی اجازت نہیں دی گئی. کہا گیا کہ آپ کے نام اوپر سے آئے ہوئے ہیں, آپ نہیں جا سکتے, ہم آپ کے ووٹر ہیں, ہم سپورٹر ہیں, ہم خان کو پسند کرتے ہیں, لیکن ہمیں اوپر سے بڑے باس کا حکم ہے کہ ان لوگوں کو کمپین کے لیے آپ نے اندر داخل نہیں ہونے دینا. ریاست کی طرف سے ہم ہمیشہ بات کرتے تھے کہ ایک ملک کے اندر دو دستور نہیں ہونے چاہیے, ایک ملک میں دو دستور نامنظور, اور وہ ہم نے پریکٹیکلی دیکھا. اور جو میں بتا رہا ہوں آپ کو واضح نظر آ رہا ہے کہ ملک میں دو قانون رائج ہیں. ایک طرف نواز شریف, شہباز شریف اور ان کی جتنی جماعت ہے پیپلز پارٹی ہے, ان دونوں جماعتوں کو صرف اجازت ہی نہیں بلکہ ان کے لیے پولیس کے دستے ان کی سیکیورٹی پہ مامور ہیں, اور فوجی اہلکار سمیت تمام لوگ ان کو سلوٹ مار رہے ہیں کہ جو یہاں پر بڑی کرپشن کرے گا, لوٹ مار کرے گا, دو نمبری کرے گا, ڈاکہ مارے گا, اس کو اتنا ہی بڑا سلوٹ مارا جائے گا اور اس کو مسند پر بٹھایا جائے گا. یہ صرف لیول پلینگ فیلڈ کا معاملہ نہیں ہے, بلکہ یہ کہا جائے کہ الیکشن وہاں پر فراڈ ہو رہا ہے, ڈرامہ ہو رہا ہے, عوام کا پیسہ ضیاع ہو رہا ہے, تو یہ بھی الفاظ کم ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ تو پھر رزلٹ بھی اس ٹائم سب کے سامنے آگے ہوں گے کہ ہونا کیا ہے الیکشنز میں, وہ بھی آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا؟ جی ابھی ان کو چاہیے کہ ایک نوٹیفیکیشن کر دیں کہ وہاں پر استحکام پارٹی, نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی حکومت بن گئی ہے. جب آپ نے ایک جماعت کو نشان نہیں دینا, جب آپ نے ایک جماعت کو جو جس اور جماعت سے وہ لاگ کرے اس کا بھی نشان چھین لینا ہے, اس کے جھنڈے کی اجازت نہیں ہے, اس کے جلسے کی اجازت نہیں ہے. ابھی بھی میرے پاس ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا فیصل صاحب موجود ہیں جنہوں نے پٹیشن ایک ڈرافٹ کی جس میں یہ لکھا گیا کہ ڈی سی کو بار بار درخواست دینے کے باوجود ہمیں اجازت نہیں دی گئی, تو مہربانی کر کے الیکشن کمیشن صاحب ہمیں ملنے کی اجازت دی جائے, جلسے کی اجازت دی جائے, جو کہ ابھی تک نہیں ملی. اجازت کی بات ہمیں انٹر نہیں ہونے دیا جا رہا بھائی جان. یہ صورت صاحب آپ نے 5 سالوں میں کیا ایسا وہاں پہ اقدام کیا ہے کہ جس کی بیس پہ آپ الیکشن لڑیں, لوگوں کے پاس جائیں؟ آپ نے بھی تو کچھ نہیں کیا نا وہاں پہ. دیکھیں آپ نے تو فیصلہ دے دیا نا کہ آپ نے کچھ نہیں کیا. آپ مجھ سے پوچھتے میں نہ بتا پاتا. آپ بتا دیں سر, آپ بتا دیں. ہاں تو پہلے سوال کر لینا. پہلے آپ بتائیں آپ نے 5 سالوں میں کیا کیا جس سے عوام کے لیے ریلیف ملا ہو. جسے جی بالکل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ہم نے 5 سالوں کے اندر کیا دیا, جس پہ جی پی کی عوام جو ہے عمران خان صاحب کے اوپر اعتماد کیے ہوئے ہے, عمران خان صاحب کے ساتھ وہ خوش ہے, اور جی پی کی عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ جانا چاہتی ہے. اس کو ووٹ دینا چاہتی ہے. میں وہی پوچھ رہا ہوں, خان کے ساتھ تو جانا چاہتے ہیں لوگ. میری گزارش تو سن لینا, مجھے بات مکمل کرنے دیں. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ سکردو جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اس کو انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا درجہ عمران خان نے دلوایا. دنیا میں گلگت بلتستان کو جس طرح اٹھایا کہ وہاں ٹورزم کو پروموٹ کیا جائے, عمران خان صاحب نے 6 وہاں پر جو ہائیڈرو الیکٹرک پاور اسٹیشنز ہیں وہ ان کا آغاز کیا. 2 انہوں نے سٹارٹ کیے, 2 انہوں نے اس کے اندر اعلان کیا تھا کہ ہم 2 کے اوپر جو پہلے 2 سٹارٹ کیے تھے آج 2 اور کر رہے ہیں, اور مزید 2 کریں گے. 300 میگا واٹ بجلی کا جو ہے وہ پروجیکٹ تھا. تیسری بات یہ رہ گئی کہ عمران خان صاحب نے 2 ارب بجٹ جو ہے جو نون لیگ کی حکومت ہونے کے باوجود عمران خان صاحب نے اس کو 10 ارب کیا.
اس کے بعد عمران خان صاحب نے اس کو 74 ارب پر لے کر گئے. 370 ارب روپے کا 5 سال کا پیکج عمران خان صاحب نے گلگت بلتستان کو دیا. 3 سال کے اندر وہ بجٹ دیا گیا. 3 سال کے بعد ایک جو نظام نافذ ہے اس کے ذریعے عمران خان صاحب کی وہاں حکومت ہٹا دی گئی. اس کے ساتھ ساتھ صحت کارڈ جو ہے وہ عمران خان نے شروع کیا. اس صحت کارڈ کو نون لیگ نے بند کر دیا اور ہمارے کے پی کے جو مزمل صاحب ہیں, ہمارے منسٹر ہیں فائنانس کے, انہوں نے پچھلے دنوں جھگڑ کر اس کو دوبارہ بحال کی. انہوں نے بھی کہا ہوگا کہ اب الیکشن آنے والا ہے تو تھوڑا ہم کارڈ کھیلیں گے. پھر اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے وہاں پر جو ہیلتھ ہے اور جو ایجوکیشن ہے اس کے لیے 17 ارب روپے جو ہے وہ جو ہے فراہم کیا. اس کے تحت انہوں نے جو ہے نوجوانوں کے لیے جو تعلیم ہے, ہنر اور سیکھنے کے حوالے سے وہ دی. اور اسی طرح جو قرضے ہیں بلا سود وہ عمران خان صاحب نے سکیم وہاں پر لانچ کی تھی کہ لوگ قرضہ لیں. یہ وہ پروجیکٹ ہے جس طرح پنجاب میں وزیر اعلیٰ مریم نواز روز ایک نیا پروجیکٹ لانچ کرتی ہیں. پروجیکٹ وہ ہوتا ہے جو پائے تکمیل تک پہنچے, خالی لانچ کرنا کام نہیں ہے. جی دیکھیں, جب کام شروع ہو جائے اور پیسے لگنا شروع ہو جائیں اور کام سٹارٹ ہو جائے اور آپ کا انفراسٹرکچر بہتر ہو جائے, آپ کے پاس جو ہاسپٹل ہے 250 بیڈ کا سکردو کے اندر ہاسپٹل جو ہے وہ عمران خان نے بنایا, ہیلتھ کارڈ لوگ علاج کرانا شروع ہو جائیں, تو کیا وہ جو ہے وہ جو شروع ہو گئے یا لوگ علاج کروا رہے تھے یا روڈز بن رہے تھے یا جو بنے ہیں, کیا اس کو آپ کام نہیں سمجھتے؟ اب 5 سال مکمل 370 ارب تو نہ کہیں کہ وہ سارے کے سارے لگ گئے, لیکن 3 سالوں میں 74 ارب کے حساب سے پیسے وہاں پر لگے. اور وہ آپ وہاں جا کر لوکل لوگوں سے جا کر پوچھیں کہ عمران خان صاحب نے یہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا. اور جو سکردو ایئرپورٹ کا ذکر کر رہے تھے وہ کل ہی لوگوں نے حقائق سامنے رکھ دیے کہ نواز شریف صاحب یہ آپ کی حکومت نے نہیں, یہ پی ٹی آئی کی حکومت نے سکردو کو انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا درجہ دیا تھا, کیونکہ یہ افتتاح کی تصویریں ہیں. تو اور میرے بھائی کیا ہوتا ہے مجھے بتائیں. اچھا یہ بتائیے گا آخر پہ پنجوتا صاحب کے بجٹ 2026 جو ہے, سہیل افریدی صاحب نے کہا کہ خان سے ملاقات ہو جائے تو آسانی ہو جائے گا, پھر ہم ڈسکس کر لیں. کیا آپ کی جو انتظامیہ ہے, جو آپ کی کیبنٹ ہے, وہ بجٹ بھی پیش نہیں کر سکتے؟ جو یہ کیبنٹ ہے یا جو سہیل افریدی ہیں یا جتنے ایم پیز ہیں وہ عمران خان کی وجہ سے ہیں. ٹھیک ہے, کسی کو تکلیف ہوتی ہے جو مائنس عمران خان کرنے والے ہیں, کرنا چاہتے ہیں, ان کو تکلیف ہم دیں گے. ہم ہر فیصلے کے اندر عمران خان صاحب کی مشاورت سمجھتے ہیں ہونی چاہیے, درکار ہے. اور اس کے لیے ملک عمران خان نہیں ہے, ملک کا نام ہے پاکستان, اور کے پی کے کی 4.5 کروڑ عوام کو ریلیف چاہیے. آپ کی جو پارلیمانی نظام ہے وہ تو پھر اس کا مطلب اگر آپ بجٹ پیش نہیں کر سکتے تو عوام کے لیے ریلیف کہاں سے لائیں گے آپ؟ جی لوگوں نے ووٹ دیا ہے عمران خان کو, تو اس کی گائیڈ لائنز کے اندر ہی بجٹ آگے بڑھے گا. جنہوں جتھے تکلیف ہوندی ہے 1.5 سپیڈ ہوندی ہے یا 1.5 سپیڈ, میرا مطلب یہ تاری ملاقاتیں ہونی نہیں, اگر ملاقات نہیں ہوگی تو پھر بجٹ بھی نہیں پیش کیا جائے گا. عوام جیسی رسوا ہے اسی طرح رہے گی. پنجوتا صاحب عوام کوئی رسوا نہیں ہے, رسوا عوام پریشان اس لیے ہے کہ یہ چور لٹیرے جو ہیں جو نافذ کر دی میں جا کے لوگ اور جنہوں نے نافذ کی ہے آپ اسلام آباد کی بات کریں, آپ لوگ کے پی میں جائیں, جنہوں نے چینل کو سن لینا, جنہوں نے چینلوں کو بھی کنٹرول کیا ہوا ہے, جو نہیں چلنے دیتے. یہ میں بات آپ کی ایگری کرتا ہوں, اس بات سے میں آپ کی ایگری کرتا ہوں, لیکن آپ ادھر جائیں, کے پی میں جائیں, لوگوں سے ملیں. 4.5 کروڑ کی عوام ہے, انہوں نے اگر وزیر اعلیٰ عمران خان کو اگر ووٹ دیے ہیں تو عمران خان کا بھی تو رائٹ بنتا ہے نا, جو اس کے نمائندے لوگوں کے لیے ریلیف تلاش کریں, انہیں ریلیف دیں. آپ کو تو ایجنڈا ہی ایک ہے, خان سے ملاقات کروا دیں, خان کا علاج کرا دیں, خان کو رہا کرا دیں. چوتھا ایجنڈا کیا ہے آپ کے پاس؟ اس کے علاوہ تو کوئی ایجنڈا ہی نہیں آپ کے پاس. پوری پاکستانی قوم کا یہ ایجنڈا ہے کہ ان کے ملک کو صرف پاکستانی عوام کو ریلیف کر لیں. پنجوتا صاحب سن لیں پوری پاکستانی عوام کو یہ تکلیف ہے کہ اگر ملک کو کوئی بچا سکتا ہے تو وہ عمران خان ہے, جس کو جھوٹے مقدمات کی پاداش میں جیل میں ڈالا ہوا ہے. اور یہ ہر ایجنڈے آپ کے پاس, عمران خان ملاقات, رہائی اور علاج. عوام کے لیے کوئی ایجنڈا نہیں ہے. جی بالکل, یہ ایجنڈا جو ہے عمران خان کا رہائی کا وہ ضروری ہے, کیونکہ وہی ملک کو بچا سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ہیلتھ کارڈ ہوں, سن لینا, ہیلتھ کارڈ ہوں, احساس پروگرام ہوں, پناہ گاہیں بنانی ہوں, ایجوکیشن پہ کام ہو, وہ ہماری حکومت کر رہی ہے. لیکن جو دہشت گردی کی جنگ ہماری پنجوتا صاحب وہ نظر بھی آ رہا ہے, آپ کے جو کام ہے, آپ کے پی میں ڈیولپمنٹ بھی نظر آ رہی ہے, روزگار بھی نظر آ رہا ہے, مہنگائی پہ بھی کنٹرول ہے, ہیلتھ بھی, سارے معاملات ٹھیک ہیں. تھینک یو ویری مچ. سندھو صاحب یہ بتائیے گا, ان کے پاس تو 3 ایجنڈے ہیں, ملاقات, رہائی اور علاج. چوتھا عوام تو ہے ہی نہیں, نہ پاکستان ہے نہ عوام ہے.
آپ یہ بتائیں کہ جو الیکشن ہو رہے ہیں، دو سوال ہیں آپ سے کیونکہ ٹائم بالکل ختم ہونے والا ہے. ایک تو آپ سے جی پی میں جو الیکشنز ہو رہے ہیں اس میں آپ کیوں نہیں اس پارٹی کو تنقید کے تیر پھر لینے آپ نے بعد میں کہ تنقید تو کریں گے جب آپ کسی کو موقع نہیں دیں گے. دوسرا، بجٹ میں عوام کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. اور صاحب فرسٹ آف آل تو جناب جو جی بی میں الیکشن ہو رہا ہے اس میں ہمارے سوا کسی نے جو کیا وہ بتا دیں. یہ ابھی پنجوتا صاحب جو فرما رہے ہیں وہ سارا ایک جھوٹ کا پلندہ ہے. سڑکوں کے جال ہم نے بچائے، بجلی کے کارخانے ہم نے، ہم اپنی کارکردگی کی بنا پر وہاں سے ووٹ مانگ رہے ہیں. انہوں نے اپنے 4 سال کے ٹینڈیور میں جو کیا ہے وہ ایک ان کے بارے میں ناکامیوں کی کتنی لمبی لسٹ ہے کہ آپ سوچ کے حیران ہو جائیں گے. وہ ان کا لیڈر ہے جو 4 سال یہ کہتا رہا ہے کہ جی اگر کیا میں کشمیر پر حملہ کر دیتا، وہ جس نے کشمیر کا سودا کر دیا، وہ جس نے عوام کو ملک کو دوالیے کے دھانے پر لے گیا، وہ آج ہی یہ ووٹ کے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جب عوام ووٹ دے گی. کیا آپ نے عوام کے لیے کیا ہے جو عوام آپ کو ووٹ دے گی؟ پہلی تو بات، انہوں نے کچھ نہیں کیا عوام کے لیے جو عوام ان کو ووٹ دے گی. بالکل سراسر یہ 9 مئی عوام ووٹ نہیں دے گی تو الیکشن لڑنے دینا، کیوں اپنے پہ ہم نہیں روک رہے، ہم نہیں روک رہے، بالکل ہم نہیں روک رہے. جن کے خلاف 9 مئی کیا، 9 مئی کا ثانیہ کیا بھول جانے والا ثانیہ ہے؟ وہ تو قومیں یاد رکھتی ہیں اس طرح کے جو ثانیہ انہوں نے کیا. حکومت میں ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں، آپ نہیں کر رہے؟ سر ہم نہیں کر رہے. ہم اگر اچھا ہوگا اس کا کریڈٹ بھی پاکستان مسلم لیگ نون کو، اگر برا ہوگا تو اس کا کریڈٹ بھی آپ کو جائے گا. ہم ان کو بالکل قطعاً طور پر ہمارے لیے الیکشن لڑنا اچھا فریضہ ہے. سب جماعتیں اپنا الیکشن موقع دیں نا. ہم تو نہیں روک رہے ان کو. 9 مئی میں آپ دیکھیں ان کو جانے نہیں دیں. وہ 9 مئی میں وانٹڈ ہے، وہاں پہ ان کو مطلوب ہے. اریسٹ کریں تو ریسٹ وہ بھیج رہے ہیں آپ جو وہاں پر مل رہے ہیں یہ چھپ چھپا کے پھرتے ہیں. سر چھپ چھپا کے نہیں، میرے ایک ایس ایچ او باوردی کھڑا ہوتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ آپ آگے نہیں جا سکتے، آپ ادھر سے واپس چلے جائیں، میں آپ کو جی پی کی حدود سے باہر چھوڑ کے آؤں گا. تو وہ ریسٹ کرے اگر وانٹڈ ہے تو ریسٹ وہ کر سکتا ہے جس کے پاس اس کے وارنٹ ہوتے ہیں. ہر ایک تھانے کے پاس جو پی او ہے جو وانٹڈ ہے اس کو پاکستان کی کوئی پولیس بھی پکڑ سکتی ہے. قانون یہی کرتا ہے. یہ قانون میں جانتا ہوں، یہ سب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن اگر نہیں کسی نے رعایت کر دی یا ان کے ساتھ ترس آ گیا کہ چلے یار تو رعایت جو ہے سورسفل بندے کے ساتھ ہوگی، نہیں ہونی چاہیے. عام بندے سے تو خالی اپلیکیشن ہو تو اس کو گریوان سے پکڑ کے گھسیٹ کے پولیس اسٹیشن لے جایا جائے. بالکل نہیں ہونی چاہیے. اور یہ بات کر رہے ہیں کہ حاجی صاحب جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں کیا انہوں نے ملک کے ساتھ کیا کیا نہیں؟ سائفر کو لہرایا، کبھی امریکہ کا دوست بن گیا، کبھی امریکہ کو دشمن کہتا ہے، کبھی غیر ملکی فنڈر سے اندر بیٹھا ہوا ہے، گھڑی چوری کر کے اندر بیٹھا ہوا ہے. کیا وہ حاجی صاحب ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں جس نے ملک کا کھانا خراب کیا، ملک کو اس دانے پہ لے گیا کہ جہاں تمہیں لانے کے لیے دن رات محنت کرنا پڑ رہی ہے؟ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ میاں محمد شہباز شریف ہمارے پرائم منسٹر 16 گھنٹے کام کرتے ہیں عوام کے لیے. ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ 3 دفعہ وزیر تو پھر وہی حال پاکستان کا. سدھو صاحب دیکھو جب جنگی حالات بنتے ہیں ملک دنیا میں، سر جنگی حالات تو بنے گزرنا پڑتا ہے. ساری دنیا کرائسس سے گزرتی ہے. 2 فصل سے جنگی حالات بنائے میں کہہ رہا ہوں دیکھیں نا جی 30 سال سے جنگ تو نہیں چل رہی. نہیں، جب سے ہم نے گورنمنٹ سنبھالی دیکھو وہاں کہاں دوالیہ سے ہم بالکل خوشحالی پہ لے کے آئے. ہر ایک چیز آپ کو خوشحال سیاستدان ہے، عوام خوشحال نہیں ہے. سر کسی نے غلط گائیڈ کیا آپ کو. پنجاب کی 69% گورنمنٹ، ابھی آپ سروے کرا کے دیکھ لیں، پنجاب کی 69% گورنمنٹ لوگ جو ہیں وہ خوشحال ہیں، مطمئن ہماری گورنمنٹ کے بندے انہوں نے کہا بالکل عوام کی بات نہیں ہے. آپ لوگوں نے کرائیٹیریا پتا کہ راؤ صاحب کرائیٹیریا پتا کیا رکھا گیا؟ جو غریب نہیں ہے، جس کے پاس 8,500 روپیہ جو آمدن ہے نا مہینے کی، وہ غریب نہیں ہے. 8,500 تو میں کہتا ہوں کہ آپ کا ایک دن کا خرچہ نہیں، ایک دن کا خرچہ نہیں ہے. ان کے نزدیک دیکھو کیا ان کو وہ ایک فکر کیا ان کو پرسوں جن 5 بندوں نے 2 میاں بیوی اور 3 بچوں نے جو خودکشی کی نہر میں جب چھلانگ لگا کے روٹی کے ہاتھوں بھوکے مر کے، ان کو وہ نظر نہیں آ رہا؟ یہ خوشحالی ہے سر. یہ 4 سال پیچھے جائیں، 4 سال پیچھے جائیں، 6 سال پیچھے جائیں، اس سے زیادہ تھا. بجٹ میں کیا روز کر رہے تھے، ریلیف دینے لگے آپ انشاءاللہ بجٹ پہ دیں گے ریلیف. کوئی کچھ بتا دیں، کوئی خوشخبری جن کے خوشخبری یہ ہے کہ ہم کوئی ایکسٹرا کوئی ٹیکس نہیں لگا رہے. تنخواہیں بڑھائیں گے،
اور غریب کو خوشحالی جتنی ہم ممکن ہو سکی ضرور دیں گے. سر آپ جتنی تنخواہیں بڑھاتے ہیں نا وہ تنخواہ والے کو اس سے زیادہ ٹیکس دینا پڑ جاتا ہے اس میں سے. دیکھو جو سب ٹیکس کے بغیر کوئی ایک ملک اٹھائیں, یو ایس اے سے لے کر کوئی چھوٹے سے چھوٹے غریب مالدیپ جیسا بنگلہ دیش جیسا ملک دیکھیں, سب کے سب ٹیکس دیتے ہیں. ٹیکس کے بغیر کوئی ملک نہیں چلتا. ہم کب ٹیکس نہیں دے رہے, آج بھی دیتے ہیں, ہم بھی ٹیکس ہو گیا. دیکھیں نا آپ لوگ ٹیکس لیتے ہیں عوام کو ذلیل کرنے کے لیے, عوام کو رسوا کرنے کے لیے ٹیکس لیتے ہیں. آپ دیکھیں اپنا گھر اپنے چھت پروگرام دیا, یہ ماڑا پروگرام ہے. یہ دیکھیں دھیرانی پروگرام, آج کتنی ساری بے شمار ٹائم بہت کم ہے. میں نے ایک پروگرام پہ ریسرچ کی جو انہوں نے راؤ صاحب دیا نا 1 کروڑ روپیہ لون جو وزیر اعظم صاحب نے دیا ہے, اس پہ اتنی تشہیر دی ہے. اور میں یہاں پر آن ایئر دعوے سے کہتا ہوں 1 کروڑ روپیہ کسی کو نہیں مل سکتا. اچھا اس میں کرائیٹیریا کیا ہے؟ ٹائم بہت کم ہے, میں نے آپ کو بتاتا, آپ خود ہنسیں گے. سندھو صاحب اس کا کرائیٹیریا یہ ہے جس کو 1 کروڑ لون چاہیے اس کی 3 لاکھ روپیہ تنخواہ ہونی چاہیے. مجھے بتائیں, اور اس کے نام پہ کوئی پہلے گھر نہیں ہونا چاہیے, کوئی کمرشل دکان نہیں ہونی چاہیے. کوئی ایسا بندہ جس کی 3 لاکھ تنخواہ ہے, راؤ صاحب آپ سمجھتے ہیں اس کا اپنا گھر نہیں ہوگا, اس کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ وہ اس پہ فیزیبل ہی نہیں ہوتا. ستھرا پنجاب میں جو کرپشن آئی ہے کہ آپ کو پتہ نہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے خود پکڑوایا, ہم نے خود ریسرچ کیا اور خود پکڑوایا. نہیں, ہماری گورنمنٹ میں چیک اینڈ بیلنس ہے. نہیں, پنجابا صاحب نے سے آپ نے پوچھا نا آپ نے کیا کیا ہے, تو جو آپ وہاں پہ ووٹ مانگ رہے ہیں اس میں ایک لطیفہ یہ چھوٹا سا, پولیس نے ایک بندے کو پکڑ لیا, انہوں نے کہا یار میں کہڑا جرم کیتا جڑا انہوں پھڑ لیا, کہندا تو جرم نہ کرے کسی کو پھڑیے بھی نا, تو اگر انہوں نے کچھ نہیں کیا تو یہ الیکشن کیا لڑے یار, الیکشن تو لڑیں گے. اتنی تو سہولت ہے. جی چو صاحب, میرا خیال ہے کہ بات جتنی بھی پنجوتا صاحب نے بھی کی اور ہمارے سندھو صاحب نے, MP صاحب نے بھی جو بات کی ہے, جتنے بھی پروگرام ہیں تو یار خدا کا خوف کریں. پروگرام جو ہے نا یہ فقیر بنانے والا نہ کریں, لوگوں سے باہر سے مانگ کے یہاں پہ آگے ان کو خیراتیں دیں, ان کو اس طرح سے دیں, وہ پروگرام یہ پروگرام, یہ تو خیرات ہے. اور بھائی کام سکھائیں لوگوں کو. لنگر خانے نہیں لگائے سر, میں لنگر خانے کی میں ان کی بھی بات کر رہا ہوں, پنجابی صاحب میں ان کی بھی بات کر رہا ہوں. بھائی وہ بات کر رہے تھے کہ جی ہم نے وہاں پہ اتنا بجٹ, بھائی مجھے بتائیں کہ وہاں پہ کوئی انڈسٹری کے لیے کچھ کیا, وہاں پہ صنعت کے لیے کچھ کیا, وہاں پہ زراعت کے لیے کچھ کیا, وہاں پہ لوگوں کو زراعت کے لیے دیکھو ٹریکٹر دیے ہیں, سبسڈی دی ہے. سندھو صاحب یہ بات نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ 68% جس ملک کے اندر جو ہے نا وہ ایکسپورٹر کو ٹیکس دینا پڑے گا, مجھے یہ بتائیں کہ وہ جائے گا کہاں, کرے گا کیا؟ آپ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکس نہیں بڑھ رہا؟ آپ کا ٹیکس بڑھ رہا ہے. اور دوسری بات یہ, جو پھنسے ہوئے ہیں ان پہ جو ہے نا وہ سپر ٹیکس, تو پتہ نہیں کون کون سے ٹیکس ہیں, اتنے زیادہ ٹیکس ہیں وہ گنے نہیں جا سکتے یہاں پہ. اور مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ ہے لنگر خانے ہیں, جو آپ کے فلاں کارڈ ہے, یہ تو فقیر بنانے والی بات ہے. بھائی یہ بتائیں کہ جب سے یہ حکومتیں ہماری جو ہے نا جو اس وقت موجود ہیں, 2 پارٹیاں اس وقت یہاں موجود ہیں, تیسری بھی موجود تھی, مجھے یہ بتائیں کہ کون سے کارخانے, کون سی صنعت, آپ تو بجلی کا بھی ابھی جو بڑھانے جا رہے ہیں, آپ اس کے جن کو پہلے ہی ہمارے پاس فالتو بجلی ہے اس کے پیسے ہم دے رہے ہیں, اور اس کی بڑھا رہے ہیں آپ جس کی ضرورت نہیں ہے, پر ان کو بھی پیسے دے رہے ہیں. وہ جو شوگر مافیا ہے, آپ دیکھیں کہ آپ نے پاکستان کے اندر یہ اتنا بڑا ظلم ہے. اب سب پڑھے لکھے لوگ اور سارے ہمارے جو لیڈران ہیں ان کو نہیں پتا کہ کپاس جب ہوتی تھی تو اس سے ہمارے کروڑوں لوگ جو ہے نا وہ کھیت سے لے کے ایکسپورٹ تک جو ہے نا اس کی پوری دیکھیں کتنے لوگ ان سے منسلک تھے. آپ نے وہ چیزیں یہاں پہ لگا دی ہے, شوگر مافیا یہاں پہ پیدا کیا ہے, چینی کے وہ کارخانے جن کی ضرورت ہی نہیں ہے, اور ان پہ دیکھیں کتنی نوکریاں آپ دے رہے ہیں. یعنی کوئی ایک پروگرام مجھے بتا دیں جو کسی حکومت نے یہ کیا ہو کہ بھئی ہم لوگ جو ہے نا یہاں پہ کوئی اس طرح کا صنعتی انقلاب لے کے آئے, کوئی معاشی جو ہے نا انقلاب آئے, یہاں پہ کوئی ریفارمز ایسی ہوں. بھئی آپ کا یقین مانے, میں کل ہی پرسوں میں نے پڑھا, ایک چینی جو ہے وہ پروفیسر ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے نا ڈیفالٹ کے بالکل ہو چکا ہے, یہ صرف مصنوعی طور پہ آپ نے روکا ہوا ہے, ہم ماننے کو تیار نہیں ہے. 60% کرے آپ کا پیسہ ڈی ویلیو ہو گیا, اور یہاں پہ جو ہے نا آپ کے اشرافیہ, آپ کے جو لوگ ہیں وہ پاکستان کے اندر یہ وہ کہہ رہے ہیں جو آپ کے سب سے قریبی ہیں, اور آپ کے جو یہاں پہ کسی طرح کی ریفارمز آپ لا نہیں رہے. آپ سب سے بڑھ کے آج آپ صوبوں کی بات جب کرتے ہیں تو مجھے یہ بتائیے سب سے پہلے کہ آپ کے جو وہ NFC پروگرام ہے, ایوارڈ ہے, کیا وہ درست ہے؟ اس پہ میرے بھائی
पीपल्स पार्टी वाले भी बोलेंगे यार 53% आप ले जाते हैं, पीछे जो वफाक के पास बचता है उसने दिफा भी, कर्जा भी, सूद भी, सारा कुछ करना है उन्होंने, और आप यहाँ पे जो रोज नए से नए प्रोग्राम दे रहे हैं इस हालात के अंदर, जब अवाम के पास दिले बेरहम जो साहब खाने को कुछ नहीं है इस वक्त, मुझे बताएं कि इस वक्त हमें ये पुल, रोड, ये सारी चीजें उस तरह से नहीं चाहिए। इस वक्त हमारे सबसे पहले अवाम के लिए तरमीम चाहिए सर। इस वक्त मैं एक बात बताऊं कि इस वक्त ये बात देखे, पीपल्स पार्टी से मेरा आज मेरे भाई जब ये अगर ये भी यही कहे ना, जो हमने सड़कें बनाई, ये काश वो भुट्टो साहब उस नजरिए की बात करें जो यहाँ पे एक इनकलाब की बात करते, जो बेनजीर की बात थी वो बात करें। आज ये भी बात वही कर रहे हैं कि हमने सिंध में जनाब अभी मेरे मुंह से आपने कोई नहीं सुना, मैंने वहां पे भी सर लास्ट एक बात, वहां पे भी आप देखिए कि कुत्ते के काटने से जितने लोग वहां पे मर गए सिंध के अंदर, उसका आपके पास क्या जवाब है? चलें जी। पहली बात तो ये है जी कि अभी जैसे मेरे भाई बता रहे थे कि हमें जो है ना मछली नहीं चाहिए, हमें मछली पकड़ने का तरीका पता होना चाहिए, यानी हमें भिखारी ना बनाए, हमें हुनर सिखाए। बिल्कुल, हम हुनर नहीं सिखा रहे। दूसरी बात, अभी जैसे मेरे भाई ने कहा किसी पे कोई पाबंदी नहीं है, इनके तो अपने लीडर जो है वो एतराफ करे। ख्वाजा साद रफी का बयान सुन लें आप, उन्होंने बकायदा अपनी वीडियो डाली है इस चीज पे कि यार तुम असद कैसर को रोकने के लिए आपने पूरे का पूरा इस्लामाबाद जैम कर दिया। ठीक। तीसरी बात, आप यहाँ पे शेखुपुरा, ये गुजरावाला शेखुपुरा, उनके 2 MLA सर ज्यादा उन्होंने क्या कहा है कि जी हमें मेट्रो बस नहीं चाहिए 100 अरब रुपए की, हमें नहीं चाहिए ये एक फिजूल मंसूबा है। यानी उनके वो एफर्ट करके उधर लेके जा रहे हैं, उनके अपने MLA कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। तो अब ये नहीं कहा जी, तो सर आपने जैसे लाहौर में इस मेट्रो बस का सब्सिडाइज है ये, और सब्सिडीज में हम रोजाना जो 50 रुपए की टिकट ले रहे हैं ना, ये 50 रुपए की टिकट नहीं है, 250 रुपए की टिकट है ये। और इसी तरह आपकी ऑरेंज लाइन जो मनसूबा है देखने को बड़ा खूबसूरत है। हमने यहाँ पे लिपस्टिक और ये हम गाजा लगा के, यानी कि ये सारे कॉस्मेटिक यानी कि प्रोजेक्ट्स हैं, ये हमने ये लगा के हम दिखा देते हैं। इनके ऊपर जितना यानी कि खर्चा हो रहा है, जितना ये नुकसान में जा रहे हैं ना, ये लगा पता जाएगा। प्रोजेक्ट लगाने का मतलब ये है कि आपने इनको पे करना ही करना है। एग्जैक्टली आपके IPPs वाला हिसाब है ना। IPPs में क्या हो रहा है? सिंधु साहब आपने बड़ी एफर्ट की है इस प्रोजेक्ट के लिए, तो इस पे तो अभी से तनकीद शुरू हो गई है। साहब ये बेहतरीन प्रोजेक्ट है, अवाम की सहूलत है। ये अगर ये क्या हमारा फेल है, चले मान लेते हैं, ऑरेंज लाइन, मेट्रो बस, ये वो हमारा, तो ये पेशावर में ये कहता था, जंगला बस जो कहता था उसने पेशावर में जो हमने तो आज तक नहीं बना सका। उसके बाद ये जो अभी रोह साहब कह रहे हैं, मैंने देखे, मैंने पंजाब वाले क्योंकि उसके बात कर रहे हैं ना वो इलेक्ट्रिक बस की, तो वो आप देखें ना सिंध में कितनी देर से ये एफर्ट कर रहे हैं कि हमारी को वहां पे आप ट्रस्ट नहीं करता, आप पैसे लेके किसी को वापस नहीं करते। आप तो आज तक वहां पे सिंध को पानी नहीं साफ दे सके। कराची का हाल देखें क्या किया हुआ है, वहां पे कचरा खाने के लिए दूसरे वजीर आपस की बहस हो जाती है। ये तो माने कि हमारी जमात में ऐसे लोग हैं कि जो गलत को गलत, इसीलिए खुदे लाइन लगा हुआ है, ऐसे लोग खुदे लाइन लगा हुआ है ना, इनमें तो वो भी है, इसीलिए तो खुदे लाइन लगा हुआ है ना। साद रफीक ने बात तो ठीक की है ना कि एक बंदे की वजह से आपने पूरा निजाम डिस्टर्ब कर दिया। मैं आई एम एग्री विद यू, लेकिन कहने का मतलब यह है कि हमारी जमात में किसी ने कोई ऐसी अहलियत है, कोई हमारी बात कर सकता है और हमारी लीडरशिप सुन सकती है। इनमें तो वो प्रायोरिटी किसी पे नहीं है, गलती हो गई। खां से शुरू होती है, खां पे शाम को खत्म हो जाती है। उनके पास हमारे दूसरा जो है ना, आप लोग बताएं, आप लोगों ने अवाम के देखें, हम खुद कहते हैं उनका फेलियर है, उनके पास रिहाई, मुलाकात और इलाज, ये 3 एजेंडे उन्होंने भी एग्री उनका मंसूबा यही है। आपने अवाम को क्या दिया ये सिर्फ बता नहीं। देखो अवाम को क्या रिलीफ कि पंजाब में हमने जिस कदर अवाम को खुशहाली पे लेके गए हैं, दोनों की बात सुन लेना, ट्रांसफार्मर लगा रहा है जो वजीर, उसको चेंज कर दिया मियां साहब। ईद उल जुहा गुजरी है, देखें उन्होंने क्या, सब बात सुने, मैं ख्वाजा साहब को बता दूं, उस पे इन्होंने ये किया है कि वो कोई एक प्राइवेट बंदा था, वो ट्रांसफार्मर उतार के ले गया, वही ठीक करा के लाया, वही पैसे ले गया, वापडा के किसी एहलकार का कोई कसूर नहीं है। उन्होंने एप्लीकेशन उस बंदे के दे दी, देख ले। लेकिन ट्रांसफार्मर सरकारी तनसीबात का, अच्छा ये जो है सरकारी तनसीबात पर हमला नहीं है ये। अच्छा, जो ख्वाजा साहब की आपने बात की, उन्हें वो देखे, जो बंदा बात करना जानता, समझता है, अवाम
से है, उसको कहाँ पे आप अभी देखिए ये ईद उल जुहा गुजरी है, कितनी साफ सुथरा माहौल, आपने एक ऐसा तरीका 100 अरब रुपए का 100 अरब रुपए 100 अरब रुपया पैसा, 100 अरब नहीं होता नहीं, पैसा, thank you very पैसे much. से आपको शेख मिल गए, पैसे से आपको जिंदगी मिल गई, पैसे से आपको नाजरीन आज की बात हमें ये समझ आई है, अभी भी बात जारी है लेकिन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, आवाम के लिए रिलीफ नाम की कोई चीज नजर नहीं आती। हर पार्टी अपनी पार्टी को डिफेंड करने को तैयार है, अपनी पार्टी के जो लीडरान है उनको डिफेंड करने को तैयार है, लेकिन अवाम की अगर बात करें तो वो किसी पार्टी के पास अवाम के लिए कोई एजेंडा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।